السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن تجوید چینل میں خوش آمدید۔ اس سے پہلے کہ ہم سبق کی طرف بڑھیں، آپ سے ایک چھوٹی سی بات یہ کہنی ہے کہ اگر آپ کو جو بھی چیزیں بتائی جا رہی ہیں اصول مخارج کے سلسلے میں، آپ کو اگر سمجھ آ رہی ہے تو کمنٹ باکس میں بتائیے کہ آپ کو کتنی سمجھ آ رہی ہے، ویڈیوز کو مزید کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی سجیشن ہے ویڈیو سے ریگارڈنگ مزید ان کو کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کیجیے گا۔ چلیے، پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا حل کے بارے میں، اور آج ہم پڑھیں گے شفتان۔ شفتان کا مطلب ہے دونوں ہونٹ، دونوں ہونٹ۔ شفتان مطلب دونوں ہونٹ، مخرج یعنی نکلنے کی جگہیں جہاں سے حرف نکلتے ہیں وہ دو ہیں، اور حروف جو نکلتے ہیں ان سے وہ چار ہیں۔ ٹھیک ہے، شفتان یعنی دونوں ہونٹ، مخرج نکلنے کی جگہ جس سے حروف ادا ہوتے ہیں وہ دو ہیں، اور جو حروف ہیں وہ چار ہیں۔ تو کون کون سے حروف ہیں جو شفتان سے ادا ہوتے ہیں؟ وہ ہیں با، میم، واو اور فا۔ ٹھیک ہے، با، میم، واو اور فا، یہ چار حروف ہیں جو کہ شفتان یعنی دونوں ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم حرف با کو لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، با جو ہے یہ ہونٹوں کی تری سے نکلتا ہے، دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے۔ ٹھیک، دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے، تر حصے سے ادا ہوتا ہے حرف با۔ ٹھیک، اگر آپ با، حرف با، با، تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے یہ جو دونوں ہونٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈرائنگ کو اتنی اچھی تو نہیں ہے لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے، یہ جو ہمارے دو ہونٹ ہیں ان کا یہ جو حصہ ہے، یہ والا، یہ تر حصہ کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، سینٹر والا، اگر آپ حرف با ادا کریں گے، با، با، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ والا جو حصہ ہے وہ آپس میں مل رہا ہے، تو دونوں ہونٹوں کے تر حصہ سے با ادا ہوتا ہے۔ آگے ہے میم۔ دونوں ہونٹوں کے خشک حصہ سے میم ادا ہوتا ہے، میم ادا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے میم ادا ہوتا ہے۔ اب با جو تھا وہ سینٹر والا جو ہوتا ہے حصہ، با اگر ادا کریں تو یہ ہمارا تر حصہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو خشک حصہ ہے
वो कौन सा है? अगर हम अदा करते हैं हर्फ मीम, मीम, मीम। अब गौर कीजिएगा कि जब हम मीम अदा करते हैं तो हमारे ये जो होंठों का खुश हिस्सा है, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है ये खुश्क हिस्सा आ जाता है। यहां से मीम, गौर करें, पहले बा को अदा कीजिए, बा, तो आप देखेंगे कि सेंटर वाला हिस्सा आपस में मिल रहा है ज्यादा, ये है तर हिस्सा। बा, मीम, मीम, यहां से मीम, गौर करें, पहले बा को अदा कीजिए, बा, तो आप देखेंगे कि सेंटर वाला हिस्सा आपस में मिल रहा है ज्यादा, ये है तर हिस्सा। बा, मीम, मीम, ठीक है, ये यहां से अदा हो रहा है। आगे आ जाता है हमारा हर्फ वाव, हर्फ वाव। अच्छा, वाव जब हम अदा करेंगे तो ये इसका जो मखरज है वो है होंठों की ना तमाम गोलाई, यानी दोनों जो होंठ हैं वो हमारे, जैसे हम सीटी बजाते हैं ना, अक्सर लोग बजाते हैं तो होंठ बिल्कुल गोल हो जाते हैं, तो इसी तरह ये जो इसका मखरज होगा वो भी दोनों होंठ जब गोल होंगे तो वाव अदा होगा। या जब हम किसी बहुत ही खूबसूरत चीज को देखते हैं, हैरान होके कहते हैं ओ वाव, वाव, तो इंग्लिश का वर्ड है वाव, तो वो जब अदा करते हैं तो हमारे दोनों होंठ जो है वो गोल हो जाते हैं, ठीक है, हमारे दोनों होंठ क्या होते हैं, बिल्कुल इस शेप में आ जाते हैं, ऐसे गोल। तो वाव का जो मखरज है वो है दोनों होंठों की ना तमाम गोलाई, ठीक है, दोनों होंठों की ना तमाम गोलाई। चले इसको एक दफा फिर से देखिए, शफातान मतलब दोनों होंठ, मखरज क्या है इनका, मखरज दो है, और हर्फ कितने हैं, हर्फ हमारे हैं 4, कौन कौन से, बा, मीम और वाव, ठीक है। इसी तरह बा, मीम, वाव और फा, बा दोनों होंठों के तर हिस्से से अदा होता है, मीम दोनों होंठों के खुश्क हिस्से से अदा होता है, और वाव दोनों होंठों की ना तमाम गोलाई से अदा होता है। अब गोलाई जब ये शेप बन जाएगी ना, दोनों होंठ इस तरह हो जाएंगे गोल बिल्कुल, तो उससे क्या होगा, आपका ये जो वाव है ये अदा होगा, इस तरह दोनों होंठ बिल्कुल गोल हो जाएंगे। आगे आ जाता है हर्फ फा, फा, फा जो है नीचे वाले होंठ का तर हिस्सा और स्नाया उलिया का किनारा, नीचे वाले होंठ का तर हिस्सा का मैंने आपको बताया, वो जो सेंटर वाला है ये जो हिस्सा होता है, ठीक है, और स्नाया उलिया यानी ऊपर वाले सामने जो 2 दांत होते हैं ना, ऐसे हमारे ये जो 2 दांत है सामने वाले, वो आके नीचे वाले जो होंठ है इसके यहाँ पे लगेंगे, तो फिर फा अदा होगा, ठीक है। अगर आप हर फा बोलते हैं ना, फा, फा, तो आप देखेंगे कि ऊपर वाले जो 2 होंठ हैं यानी सनाया उलिया का जो किनारा है
وہ نیچے والے ہونٹ کے تر حصے سے لگے گا تو فا ادا ہوگا. نیچے والے ہونٹ کا تر حصہ اور ثنایا الیہ کہتے ہیں سامنے والے دو دانت، اوپر والے جو ہے اوپر کے سامنے والے دو دانت، الیہ کا کنارہ. ٹھیک ہے. اب آپ حرف ادا فا ادا کیجئے. فا فا فا. تو آپ خود ہی دیکھیں گے جب آپ ادا کریں گے جہاں پہ اس حرف کا مخرج ختم ہو رہا ہے فا فا، تو دونوں یہ جو نیچے والا جو ہونٹ ہے اس کا تار حصہ اور ثنایا الیہ کا کنارہ، یعنی ثنایا الیہ اوپر والے دونوں ہونٹ جو ہیں ان کا کنارہ نیچے والے ہونٹ کے تر حصے سے آ کے لگے گا تو فا ادا ہوگا. دوبارہ سے ان کو ادا کیجئے. با با با. پھر دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے میم 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 میم. اسی طرح دونوں ہونٹوں کی نا تمام گولائی، جس طرح آپ سیٹی بجاتے ہیں ویسے ہی ہونٹوں کو گول کیجئے پورا. واو واو واو. اسی طرح فا، اوپر والا ہونٹ اوپر والا جو دانت ہیں دو ثنایا الیہ، اوپر والے سامنے کے دو دانتوں کا کنارہ جو ہے وہ نیچے والے ہونٹ کے تر حصے سے آ کے لگے گا تو فا ادا ہوگا. فا فا فا. چلیے اب ان حروف کی شفاتان سے جو حرف نکلتے ہیں ان کی حمزہ کے ساتھ ہم مشق کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پہلے با، پھر میم، فا. ٹھیک ہے جی. حمزہ کے ساتھ با کو ساکن کر دیں گے. یہ سب سے بہترین اصول ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے کسی بھی حرف کا مخرج جاننے کے لیے. اب با چونکہ کلکلا ہے، اب اب اب. اب دیکھیں اور ساتھ غور کرتے جائیے گا. با جب ہم ادا کرتے ہیں تو ہمارے ہونٹوں کا تر حصہ آپس میں ملتا ہے، سینٹر والا جو حصہ ہے. اب اب اب، اب اب اب. ام ام ام، ام ام ام. اس میں کیا ہوگا؟ یہ با دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے اور میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصہ سے ادا ہوتا ہے. اب اب اب، ام ام ام. اور فا اوپر والے سامنے کے دانت
ان کا کنارہ یعنی ثنایا علیہ کا کنارہ جب نیچے والے ہونٹ کے تر حصہ سے ملتا ہے تو فا ادا ہوتا ہے. اف، ایف، اوف، اف، ایف، اوف. دوبارہ سے اب، 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 ام، 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 اف، ایف، اوف. ٹھیک ہے، آپ اسے دیکھیے، سمجھنے کی کوشش کیجیے اور پھر اس کی مشق بھی کیجیے گا. جو چیز سمجھ میں نہ آئے، جہاں پہ آپ کو تھوڑا مسئلہ ہو تو وہاں پہ آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے، کیونکہ میں یہ کوئی دعویٰ نہیں کرتی ہوں کہ دیکھیں قرآن مجید کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں غلطی کی، کمی بیشی کی گنجائش جو ہے وہ ہمارے پاس ہمیشہ ہوتی ہے. لیکن ایک چھوٹی سی کوشش ہے، ایک شوق بھی ہے، کوشش بھی ہے کہ جتنا میں آپ کو بتا سکوں، جتنا آپ سمجھ سکیں. ٹھیک ہے، اپنی زندگی میں اپنے مصروف وقت میں سے تھوڑا سا وقت ضرور نکالیے گا ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کو قرآن پاک کو سمجھنے کی اور صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا کرے. چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.